अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो उस वक्त ये बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इनके वालिद साहब थे जो हमारे साथ, हमारी ज़मीन के साथ ही उनका डेरा था, और एक गरीब किसान थे। एक कमरे के घर में, छोटा था घर था, 5-7 बच्चे थे, वो रहते थे। मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भेड़ें पालूं। जानवर रखने का वैसे भी मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन ख़ास तौर पे भेड़ और बकरियां पालना मेरा पसंदीदा मशगला था। एक दो मैं अपने डेरे पे रखता था और मुलाजिम वगैरह उन्हें संभालते थे, लेकिन मेरा शौक़ था कि ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ें पालूं मैं। सो मैंने बात की इस बच्चे के बाप से कि मैं आपको हिस्से पे भेड़ें ले देता हूँ, आप उन्हें चराएं और मेहनत आपकी होगी, कीमत मैं भर देता हूँ। तो आप ऐसा करना कि उनमें से जो प्रॉफिट होगा आधा आप ले लेना, और जो भी बच्चे होंगे आधे आपके होंगे, वो मेरे होंगे। सो वो तैयार हो गए। अब क्या था कि हमारे साथ ही ना पहाड़ हैं, हम पहाड़ों की तरफ गए। उस आदमी को मैंने साथ लिया, बशीर नाम था उसका। बशीर को मैंने साथ लिया, हम पहाड़ों के पास गए। वहाँ पे ना बड़ी ना लो क्वालिटी की भेड़ें थीं। वो 7 भेड़ें हमने ख़रीद ली। उस वक़्त ख़ुद तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, अपने बड़े भाई थे, उनसे मैंने पैसे लिए। पैसे लेके 7 भेड़ें ख़रीद के बशीर को दे दी। अब ये किस्सा इस तरह चलता है कि उस शख्स ने बहुत मेहनत की और चराई कराता रहा। सुबह निकलना, शाम को घर वापस आना, हमारे डेरे पे लेके आ जाना, और डेरे पे हम कुछ ना कुछ उनके लिए चारे का इंतज़ाम शाम को करते थे, ताकि बाहर तो बस चलना फिरना ही होता है, घर में तो कुछ हो तो तब भी उन्हें चारा वगैरह डालना पड़ता है। ये जो रेवड़ है जो आप देख रहे हैं, उन 7 भेड़ों से बना है। और सिर्फ ये नहीं बना, ये आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाक़या है। 7 भेड़ें बढ़ती तकरीबन जब 1 साल गुज़रा तो हमारे पास 20 भेड़ें हो गई। उन्होंने बच्चे दिए, साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं, और उनमें कुछ नर भी थे और कुछ मादा भी थे। हमने उनमें से नर बेच दिए और उसकी रकम आधी आधी कर ली। जो उसकी मादा बच्चियां थीं उनको फिर रेवड़ में शामिल कर दिया। वो पहले हमारे पास 7 थी, फिर 14 हो गई। अगले साल हमारे पास तकरीबन 1 साल यानी 2 साल जब गुजरे, हमारे पास 30 जानवर हो गए। 30 इस तरह 2 साल 3 साल, तकरीबन 3 साल इनके पास मैंने हिस्से पे जानवर छोड़े। और जब 3 साल के बाद वो 7 भेड़ें 50 से 60 जानवरों में तब्दील हो चुकी थी। अब मुझे शौक़ चढ़ाया कि मैं क्यों ना मुलाजमत कर लूँ। मैं मुलाजमत कर ली मैंने, और तो भेड़ें इनसे क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी और ख़ुद मैं तवज्जो भी नहीं दे सकता था, इनको मैंने कहा कि अपनी भेड़ें हम सब जो 60 जानवर हैं आधे आधे कर लेते हैं। हमने इन जानवरों को आधा आधा कर लिया। 30 भेड़ें इनको आई, 30-35 इनको आई, 30-35 मुझे आ गई। मैंने कुछ अरसा मुलाजिम रखा।
لیکن ملازم اس طرح نہ سنبھال سکا جس طرح یہ خود لوگ سنبھالتے ہیں اور اچھی چرائی کراتے ہیں، اس لیے میں نے وہ بھیڑیں بیچ دیں، اور یہ 20 سال سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے یہ بھیڑیں بھی بیچتے رہتے ہیں اور بکریاں بھی ایک دو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بھیڑیں بھی بیچتے رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی، خاص طور پہ قربانی پہ یہ سال کے ویسے بھی سال کے اندر بیچتے رہتے ہیں، اور قربانی پہ تو ان کا 10 سے 15 لاکھ 20 لاکھ تک ان کی آمدنی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور کوئی مزدور، کوئی آدمی جو دیہڑی دار ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس سال کے بعد 15-20 روپے بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ جو اسے کھانا پڑتا ہے اس کا خرچہ نہیں چلتا۔ یہ 6-7 بھائی تھے، دوسرے مزدوری کرتے رہے اور 2 بھائی بھیڑیں چراتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کہتے ہیں جس کے گھر میں بھیڑ ہو نا، بھیڑ کا کھر لگ جائے، بھیڑ کا کھر سونے کا کھر مانا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس بھیڑیں آئیں، ان کا اپنا 2-3 سال انہیں گزارا کرنا پڑا، 3 سال کے بعد ان کی آمدنی، کھلی آمدنی شروع ہو گئی، اور چھوٹا سا گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر کو بڑے گھر میں تبدیل کر لیا۔ وہ جو مزدوری کرتے تھے دوسرے بھائی، وہ تو کھا دیتے تھے، لیکن ان بھیڑوں ہوئی کی وجہ سے انہوں نے ایک اچھا اور 8-10 کمرے کا مکان بنا لیا، زمین بھی خرید لی گھر کے لیے۔ پہلے ان کے چھوٹا سا گھر تھا اور زمین نہیں تھی ان کی، 1 بیگھہ زمین زیادہ سے زیادہ باہر دریا کے کنارے پہ تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے تینوں بھائی، یہ 2 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں، 7 کے 8 بھائی ہیں یہ، تو دوسرے تینوں بھائی آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب یہ قربانی پہ اپنے لیلے ہم کہتے ہیں، چھترے کہتے ہیں، سیل کرتے، تو پہلے انہوں نے ایک رکشہ خریدا، ایک بھائی کو دیا، پھر یہی بھیڑوں میں سے بچے بیچ کے انہوں نے دوسرا خریدا، پھر تیسرا خریدا۔ اب ان کے 3 رکشے ہیں، اور 1 سال ہو گیا انہوں نے ٹریکٹر بھی خرید لیا ہے، ٹریکٹر ہے اور ساتھ مشین انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تھریشر جسے کہتے ہیں، گندم کے لیے، مکئی کی شیلر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بھائی وہ ٹریکٹر پہ ہوتا ہے اور سب مزدوری کرتا ہے۔ اب سوچیں کہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں اس پہ لگایا، 7 بھیڑیں حصے پہ لے کے میں نے دی۔ اگر کوئی آدمی 2-3 سال صبر کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو آسانی سے کسی بھی کو کہیں تو لوگ شوق سے لے دیتے ہیں، 8-10 بھیڑیں لے کے رکھ لے، 8-10 بھیڑیں لے کے رکھے گا تو آہستہ 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 3 سال اسے صبر کرنا پڑے گا، اور پھر اس کی موجیں ہو جائیں گی۔ وہ جب 50-60 بھیڑ تک پہنچے گا، وہ لاکھوں نہیں بڑھ کے چند سالوں میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اگر ان کا حساب لگایا جائے تو یہ اب ان کی جو پراپرٹی جو انہوں نے بنائی ہے، اس پہ اپنا گھر لے لیں، ٹریکٹر لے لیں، رکشے لے لیں، اور گاؤں میں بڑے باعزت طریقے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو موسی جی، اچھا، موسی اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس کے باپ نے، یہ سب سے چھوٹا ہے، دوسرے بھائی بڑے ہیں۔ تو موسی تو کیڑا سارا ہے تو بیٹا چکاؤں لگا؟ میں نیتا دیا تو بیٹا چڈان لگا۔ اچھا، تے تھکدا نہ ہے؟ سویلا تو گھروں آنا ہے، شام تک تو چگاندے ہی رہنا ہے؟ جی، شام تک چڈائی دی۔ تے شامی ونج کے دودھ شودھ راج کے پینا ہے؟ جی، دودھ لاج کے۔ ہاں، اے دسنا یاد ہی نہیں رہا کہ مجھی گائیں بھی انہاں چو بیڑاں وچوں خریدیاں، انہاں کول ہن 4-5 مجھیاں ہیں تے گائیں ہیں، تے اے دس بھی ہن دودھ شودھ تہاڈا سارا گھر دا ہے؟ جی، دال دا سارا دودھ دودھ
ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਢਾਲਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵੇਚੀਦਾ ਤੇ ਬੇਡਾਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਛੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਲਵੀ ਤੇ ਬੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਦਿਓ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾ ਕੇ ہاں اے بابے دوست نہ دے جی پہلے جس وقت دا والد نال ہوندے آ نا جی تے اس ویلے ادا اس بچے دا دادا جڑا محسن دا وہ بھی جی زندہ آ اس نے بڑا شوق آ اس حکا لے کے نکی جی حکی بنائی ہوندی آس وہ نال لے کے ٹور پوندا آ جی تے بھیڈاں جڑیاں پہلا سال اس انہاں دے دادے ہی سامبیاں پھر جی ہاں بڑھا بندہ آ تو وہ پھر جلدی فوت ہو گیا اس تو بعد بشیر میں جو دسیا جڑا اس بچے دا باپ ہے انہاں بڑی محنت کیتی اور اللہ دا شکر ہے انہاں دا اپنا گھر انہاں وکھرا بنائے ہے بڑا سونا 8-10 کمرے دا اس تو بعد ڈیرا انہاں باہر بڑا سونا بنا لیا زمین خرید کے مجھی گائیں رکھ لیاں نے رکشے لے لے نے ٹریکٹر لے لے نے شرط یہ ہے بس صرف 3 سال صبر کرنا پوسی 3 سال ایک بندہ تسی سپیئر کر دیو جڑا حصے تے بھیڈاں لے لے اگر اج تے دور ہے کہ حصے تے بھی لینا دی نہیں لوڑ چھوٹا موٹا لون لب ویندا NRSP والے یا دوسرے لوگ اخوت والے دے دیندے تسی تھوڑا بالا صرف تواڈے کول 2-1 لاکھ روپیہ ہووے نا جی تسی اپنی خریدنا چاہو تو 2 لاکھ دا لون لے کے بھی کسے طریقے نال قسطاں دیندے رہو 3 سال 3 سال بعد تسی دنیا دے نہیں بلکہ اپنے علاقے دے جڑا غریب ماحول ہے ساڈا ادھے وچوں تسی بہت ہی زیادہ امیر ترین اور بہت خوشی نال اے جانور ایسے تواڈے گھراں خوشی نال بھردے سن ہن ویکھو جی میں ادھا نہیں کیتا جس ویلے لو کوالٹی دیاں بھیڈاں میں لئیاں اس کے بعد میں چلا گیا بلوال منڈی میں بلوال منڈی سے جا کے میں نے ایک اصل جو بات بتانے والی ہے وہ مجھے یاد نہیں اب بتا رہا ہوں اصل اس کی بریڈ اچھی کیوں بنی ان کی بریڈ اچھی اس طرح بنی فائدہ مند اس لیے بنی کہ میں بلوال منڈی چلا گیا وہاں سے کجلی نسل کے 2 لیلے میں نے خرید کے لیا 2 لیلے بڑی اعلیٰ نسل کے تھے کجلی نسل کے خالص کجلی نسل کے ادھر سے ساتھ میرے تھا بشیر ہم نے ادھر بس میں رکھا بس میں رکھ کے لے آئے بڑا خوبصورت جانور تھا اس آ کے لو کوالٹی کی بھیڑوں میں ہم نے چھوڑ دیا اور جب 5 مہینے بعد بھیڑ بچہ دیتی ہے اور جب اس نر کے بچے آنا شروع ہوئے 5 مہینے بعد تو ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بھیڑیں کس نسل کی ہیں اور بچے کس نسل کے آ رہے ہیں اور اس نے تو ہمارے جانوروں کی کایا ہی پلٹ دی اور ایک عجیب اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں نا کہ جانور بھی حلال اور حرام کو حلال جانور جانتا ہے حلال اور حرام کو بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو نر ہوتے ہیں نا خاص طور پہ بھینس کا سانڈ جو ہوتا ہے وہ جب اس کی اپنی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اس کی جوٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کو کراس نہیں کرتا لیکن ہم کہتے تھے کیا یہ تو جھوٹ ہے جانور بیچارہ اسے کیا پتہ ہے وہ پھرتا رہتا ہے اور پورے علاقے میں پھرتا ہے اسے کیا پتہ یہ میری بچی ہے یہ نہیں ہے لیکن میں اس وقت حیران ہوا جب اس نر کی بچیاں ہمارے اس لیلے کی بچیاں بڑی ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس نے نا جب وہ ملائی کے لیے تیار ہوئیں تو اور چھوٹے بچے بھی تھے جو ملائی کر سکتے تھے لیکن جو بڑا نر تھا کسی کو لیلے کو بھی کسی کو بھی وہ بھیڑوں کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا جو ملائی کے لیے تیار ہوتی تھی وہ بڑی سخت مارتا تھا دوسرے اس کے ڈر سے بھیڑوں کے نزدیک نہیں جاتے تھے دوسرے نر جو چھوٹے نر تھے لیکن حیرانگی اس وقت ہوئی جب اس کی بچیاں اس نر کی بچیاں بڑی ہوئیں اور میں دیکھ کے حیران ہوا کہ وہ دوسرے چھوٹے جو نر تھے وہ اس کی بچیوں کو
ملاپ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سے بالکل اس کی طرف دیکھتے نہیں تھا۔ اپنی جو اس کی پیدا ہوئی تھیں لیلیاں، وہ بالکل اس نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ یقین ہوا کہ ایک بے سمجھ جانور ہے، لیکن وہ صرف کراس ان کو کرتا ہے جو بھیڑیں بڑی ان کے ساتھ آئی تھیں، جو اس کی اپنی بچیاں تھیں، ان کو بالکل وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھا، دوسرے نر جو انہیں کراس کرتے رہتے تھے۔ بس یہ بڑا حلال جانور ہے، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس گھر میں غربت ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہیں 5 بھیڑیں رکھ لے۔ انشاءاللہ 3 سال کے بعد اس کے گھر میں غربت رہی تو پھر مجھے پکڑ لینا۔ اللہ حافظ۔